मानता हूं, भालू का एक बाल तोड़ना भी गनीमत है। यानी हम भालू हैं हजरत वाली? ज़रबुल मसल में कोई मुनाक़शा नहीं होता सुल्तान सखावत। एक गाड़ी गंदम का ढेर और एक गाड़ी जौ का ढेर आप जैसे दरिया दिल इंसान के लिए एक बाल के बराबर है। आप इजाजत देते हैं कि हम इस बाल बराबर माल को अगले साल के ज़कात के गल्ले से माफ करवा लें? आप लोगों के हुकूमती वाजबात में लिख दूंगा। शरई वाजबात को पहले तो नहीं दिया जाता मर्द मोमिन। अब तक जाग रहे हैं चाचा जान? हम इन हजरात को मक्खन लगा रहे थे कि कुछ थोड़ा बहुत खाना साबात के लश्करियों के लिए भिजवा सकें। तुमने क्या किया मेरी जान? पिसरे साद ने कुछ इतराफ किया? जी, एक औरत के लिबास में महल में दाखिल हुआ है। ताज्जुब है, कैसे नीच जानवर हैं। अब हमें कुछ औरतें भी दरवाजों पर खड़ी करनी होंगी ताकि वो खवातीन की तलाशी लें। सुना है इमाम की ज़ौजा आई हुई हैं? हाँ, बानो ज्यादा आई हैं। एक सालिहा और दिल सोस खातून है। रास्ते की दुश्वारियों को सहकर यहां तक आई हैं ताकि इमाम की तीमारदारी कर सकें। कुछ हद तक मुझे सुकून हासिल हुआ है। मौला के घर वालों में से भी किसी को यहां होना चाहिए था। क्या मैं उनसे मिल सकता हूं? कब? इसी वक्त। रात के इस पैर क्या जरूरत है मुख्तार? अशद इब्न कैस बानू चाहदा का बाप और उम्र साद दोनों की बहुत पुरानी दोस्ती है और दोनों मुआविया के बावसूख अफराद में से हैं। मुमकिन है कि बानू चाहदा के सफेद महल आने में और उम्र साद के आने में कोई मिला जुला ताल्लुक हो। इस्तग़फ़ार करो मुख्तार, हद से ज्यादा बुरी नजर रखना जायज नहीं है। ज्यादा इमाम की ज़ौजाएं, उनका और उनके वालिद का रास्ता जुदा है। चाचा जान, मेरे पास भी इन साले और दिलसोज औरतों में से एक मौजूद है। दुख्तर समरा इब्न जुंदब। बाज़ औक़ात उसकी जाहिलाना हरकतें मुझे हैरान कर देती हैं। हमें इस किस्म की औरतों की दोस्ती पर खास तौर पर मोहतात रहना होगा। रात के इस पहर में मुलाकात का क्या बहाना निकालूं? जब वो आई थीं तो काफी थकी हुई थीं। शायद इस वक्त वो सो गई हों। भैनक भी पड़ गई कि उन पर शक कर रहे हो तो? मैं बानूजादा से कोई तोहमत आमेज सवालात नहीं करूंगा। हमें इस तरह बात करनी होगी कि बानूजादा हमें अपना महरम असरार समझें और हमदर्द माने। वो दर्द दिल बताएंगी, मैं छुपे हुए राज को समझ लूंगा। कम से कम सुबह की नमाज तक सब्र करो। बहुत खूब, कोई और चारा नहीं, मैं इंतजार करता हूं। तो मुख्तार सकफी आप हैं? जी बानू, मुझे फ़ख्र है कि बानू ने इज़्न दुखूल दिया और बंदे की हाज़िरी कबूल कर ली। मदाइन के सफ़ेद महल आने पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। खुश आमदीद। खुश होना वो भी बेहयाओं और नामर्दों के दयार में। जान के बदले और कोई कीमत नहीं। जब मैंने मुश्तबा को आखिरी बार देखा था तो मैंने कहा था कि खुश आमदीद सिब्ते पैगंबर, खुश रहिए। तो मुश्तबा मुस्कुराए और कहने लगे कि तुम्हारा खैर कबूल है कि तुम मेरे लिए मौत की तमन्ना कर रही हो। अजीब किनाया है। मुझे मौला अली के फुज़्त और रब्बुल काबा की याद आ गई। जिसके आलम मलकूत पर नज़र होती है वो आलम नासूत को अपनी नज़र में हक़ीर जानता है। आसमानी फरिश्तों का हल्का कहाँ और दीवाने हाकिम का हल्का कहाँ।
جناب فرما روا سے سنا کہ آپ کسی ضروری کام کے لیے آ رہے ہیں. کہیے، میں سن رہی ہوں. جبراً توفیق ملی کہ پچھلے حالات میں شہر مدائن کا ذمہ اور امام کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری اس حقیر کے کاندھوں پر ڈالی جائے. کس نے آپ کو مجبور کیا؟ میرے چچا جناب فرما روا نے. جب امام کو بے ہوشی کی حالت میں محل لایا گیا تو چچا نے مجھے بلا کر کہا کہ قابل اعتماد لوگوں کی نسلوں کو ٹڈیاں کھا گئی ہیں. میں نے بھی مجبوراً لبیک کہہ دیا. جو شخص جبراً کسی مسلط پر بیٹھتا ہے تو اسے پرواہ نہیں ہوتی. جو شخص کراہیت کے ساتھ خدمت کرتا ہے اس سے بعید نہیں ہے کہ کمی پیشی کرے. رسول خدا کے فرزند کی جان کی حفاظت کرنا ان لوگوں کا کام ہے جو دل سے خدا سے معاملہ کر بیٹھتے ہیں. بہت فصیح و بلیغ باتیں کرتی ہیں آپ. میرے منع کرنے کی دلیل اندر کے شیطان سے خوف ہے. میں نہیں چاہتا کہ میرا نام ان لوگوں کی فہرست میں آ جائے جو بڑے شوق و ذوق کے ساتھ آتے ہیں تاکہ خدا کے ساتھ معاملہ کریں مگر حضرت ابلیس کی دکان پر نظر آتے ہیں. امن و امان کی ذمہ داری لینے سے پہلے کیا کرتے تھے آپ؟ کھیتی باڑی کرتا تھا بانو. جنگ صفین کے بعد مدائن آ گیا اور کھیتی باڑی کو اپنا پیشہ بنا لیا. آپ کو مجھ سے کیا کام تھا جناب مختار؟ یقیناً آپ جانتی ہوں گی کہ معاویہ نے امام کے سر کے لیے 1000 شام دینار اور ایک بیٹی دینے کا وعدہ کیا ہے. جی میں نے سنا ہے. بہکانے والا وعدہ ہے. اس وعدے نے ناچیز کا کام اس قدر دشوار کر دیا ہے کہ مجھ پر نیند اور خوراک دونوں حرام ہو گئے ہیں. میری پلک جھپکنے کے برابر غفلت بھی شیعوں کو کسی بہت عمیق غم میں مبتلا کر سکتی ہے. میری قوم و قبیلے کی 40 سالہ آبرو ختم ہو جائے گی. جیسا کہ بانو مدائن میں رہنے کا ارادہ رکھتی ہیں میں گزارش کرتا ہوں کہ اس خطرناک وظیفے میں میری مدد کریں. اندھا اور کیا چاہیں، بس 2 آنکھیں جناب مختار. مجھے کیا کرنا ہوگا؟ یوں سمجھے کہ اس محل کے اشرات عرض بھی دشمن کے کارندے ہیں. یوں سمجھیے کہ جیسے محل کے مکھی اور مچھر وغیرہ کے ڈنگ بھی زہر سے بھرے ہوئے ہیں. میرے چچا جناب فرما روا سے مشورہ کیے بغیر کسی سے بھی دیدار نہ کیجیے گا. صرف وہ کھانا امام کو کھلائیے گا جو میرے چچا کے ہاتھوں سے لیں. یعنی خطرہ اس حد تک بڑھ گیا ہے؟ افسوس ہے کہ ہاں. کل رات دشمن کے جاسوسوں میں سے ایک کو ہم نے پکڑا ہے جو عورتوں کے لباس میں اس محل میں داخل ہوا تھا. ایک کافی معتبر نام ہے. معاویہ کے وعدے کی لالچ میں اپنی مردانگی سے بھی گزر گیا. شاید آپ اسے جانتی ہوں. اس کا نام عمر ابن سعد ابی وقاص ہے. عمر ابن سعد ابی وقاص؟ ہاں، عرب کے جہاں گڑھ سردار کا بیٹا. دنیا کی ہوس پرستی پر لعنت ہو جو شرافت اور مردانگی کی تذلیل کرتی ہے. میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ عرب اپنی عزت کا سودا کر سکتے ہیں. میں نے اب تک صبر کا دامن نہیں چھوڑا تھا مگر اس خبر نے مجھے آج خوف زدہ کر دیا ہے مختار. امام حسن کے پاس سوائے عہدہ خلافت معاویہ کے حوالے کرنے کے اور کوئی راستہ نہیں بچا. اب آپ کیا کرنا چاہیں گی بانو؟ مجھے حسن سے بات کرنی ہوگی. مجھے انہیں کہنا ہوگا کہ صلح قبول کر لیں. معاویہ کفار قریش سے بدتر تو نہیں. رسول اللہ کا کفار قریش سے صلح کرنا بالکل اسی طرح ہے جیسے آج حسن و معاویہ کا تنازع ہے. میں مؤدبانہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جلدی مت کیجیے گا بانو. زیادہ خون بہہ جانے اور کمزوری کے باعث شاید امام یہ ناگوار خبریں برداشت نہ کر پائیں. صلح کی باتیں ایسی ضربت کی مانند ہیں جو ضربت خنجر سے زیادہ مہلک ہیں. 1-2 دن صبر کیجیے تاکہ ان کی حالت بہتر ہو جائے. اس جاہل جماعت کا کھانا خراب ہو کہ ان لوگوں نے
میری آرزوؤں کو حسرت بنا دیا اور میرے خوابوں کے محل کو ویران کر دیا۔ اسے چھوڑ دیں، خدا کے لیے اسے چھوڑ دیں۔ معاویہ اس سے زیادہ رحیم ہے کہ رسول خدا کے زخمی نواسے پر تلوار چلائے۔ خدا کے واسطے اس سے زیادہ جنگ کے نکارے ان کے کانوں میں نہ بجائیں۔ ایسے تیز گھوڑوں پر بیٹھیے کہ جیسے ہوا پر سوار ہوں، کم سے کم سوئیے اور زیادہ سے زیادہ دوڑیے۔ ہمارے پاس زیادہ مہلت نہیں ہے۔ تم شوش اور تم حواس جاؤ، اور آپ دونوں جلد از جلد عراق عجم تک پہنچیے۔ جواب کے بغیر مت آئیے گا۔ یاد رہے کہ کسی فرد بشر کو آپ لوگوں کے مقصد کی اطلاع نہ ہو، یہاں تک کہ آپ لوگوں کے اہل و عیال کو بھی۔ خدا آپ کا محافظ ہو۔ اور پہلوان کیان، کھانے کے قافلے کے ساتھ خود تم بھی جاؤ اور لشکر سابات تک پہنچ کر کھانا تقسیم کرنے میں مکمل نظارت رکھنا، کہیں خدا نخواستہ کسی کا حق ضائع نہ ہو جائے۔ پرمسرت خبروں سے غافل مت ہونا کہ یہ فوجیوں کی روح زندہ کر دیتی ہیں۔ کہاں گم ہو کیان؟ ابو اسحاق بہت گمسم ہے۔ کاش آپ اس تردد اور شکوک کے میدان میں میرا اور جاریہ کا موضوع نہ نکالتے۔ آج کا ابو اسحاق کل سے بہت مختلف ہے۔ جاؤ کیان، ابو اسحاق کی فکر مت کرو۔ آج کا ابو اسحاق کل کے ابو اسحاق سے یقیناً ایک دن بڑا ہو گیا ہے اور مزید پختہ ہو گیا ہے۔ میں چلتا ہوں۔ بانو جادہ کو دیکھا مختار؟ کیا باتیں ہوئی چچا کی جان؟ بتاؤ، میں سننے کے لیے بےتاب ہوں۔ مختار، تمہارے لیے بھی یہی بہتر ہے کہ اپنی کھیتی باڑی اور زراعت پر تکیہ کرو۔ تم لوگ شام کے اس لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو ٹڈیوں کی طرح ہے۔ آپ لوگ اپنے آپ کو بچائیے، میں اپنے شوہر کو بچا لوں گی۔ چچا جان، ہم بازی ہار چکے ہیں۔ کیا مطلب بازی ہار چکے ہیں نور نظر؟ مطلب یہ کہ بانو جادہ بھی عمر سعد کی طرح باتیں کر رہی ہیں۔ مطلب یہ کہ ان کی ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ امام کو صلح پر مجبور کریں، یعنی یہ کہ امام خود اپنے گھر میں بھی تنہا ہے اور کوئی ساتھی نہیں۔ کام ہاتھ سے نکل چکا ہے چچا جان۔ اب چاہتے ہیں اس لشکر سے لڑنے کے لیے جائیں جو صحرا کی ریت جتنی تعداد میں ہے، اور دولت کے حوالے سے کئی ڈھیر سونا ان کے پاس ہے، اور شیطان کے لشکر کے جیسی چال بازیاں۔ تم پاگل ہو گئے ہو مختار، ہوا و ہوس کی زد میں آ گئے ہو۔ بانو زیادہ جادوگر تھی یا عمر سعد؟ چچا کی جان، وہ لوگ جو بدر و احد و خندق میں رسول خدا کے سامنے لشکر آرائی کر رہے تھے، ان کی تعداد حیلت اور دولت شامیوں سے کسی طرح بھی کم نہ تھی۔ بدر والوں کے مقابلے میں 3 پر 1 کے حساب سے تھے۔ ہاں، 3 پر 1 کے حساب سے تھے، مگر تھے ہیں نہیں۔ دنیا سے دل اکھاڑ چکے تھے اور موت کے مشتاق تھے۔ ہاشمیوں کے صرف انگلیوں پر گنے جانے والی تعداد رہ گئی ہے، اور آپ شیعیان عراق عجم اور شوش اور آواز کے ساتھ مل کر ہم فوج بنا رہے ہیں مختار۔ چچا جان، ہم خواہ مخواہ زور لگا رہے ہیں۔ وہ لوگ جو خود کو پسر پیغمبر کا فکر مند کہتے ہیں، وہ ہم سے زیادہ محکم برہان رکھتے ہیں۔ صلح حدیبیہ،
مجھے یقین ہے کہ مولا بستر سے اٹھیں گے اور انہیں صلح کے لیے آمادہ کر دیا جائے گا. تو جب تک فرصت ہے پیچھے آ جائیے اور معاویہ سے صلح کر لیجیے. نہیں، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ باتیں میں اس بیٹے سے سن رہا ہوں جس کا باپ غسل شہادت کر کے میدان میں جاتا تھا. مجھ سے چاہتے ہو کہ ساری زندگی کی علی کی محبت کو چھوڑ دوں اور معاویہ کو پکڑ لوں، وہ بھی ان دنوں میں جب میرے پاؤں قبر میں لٹکے ہوئے ہیں. افسوس افسوس افسوس. بخدا قسم، یہ جو مہندی میرے ہاتھوں پر دیکھ رہے ہو یہ شہادت کی مہندی ہے. افسوس مختار، تم نے ان باتوں سے میرا جگر جلا دیا ہے. مجھے خوش فہمی تھی کہ میرا شیر بھتیجا ایک خون کی پیاسی تلوار کے ساتھ اور دل ہلا دینے والی آواز اور خلوص ایمان سے بھرپور دل رکھتے ہوئے مجھے میرے امام کے سامنے سرخرو کر دے گا، سرخرو کر دے گا. چچا جان، خدا کی قسم آپ کہہ دیجئے مر جاؤ تو میں کفن پہن کر قبر میں سو جاؤں گا، مگر میرا دل نہیں چاہتا کہ یہ سفید محل میرے چچا کا مدفن بن جائے بغیر اس کے کہ ان کی لڑائی کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا ہو. یقین کر لیجئے کہ ہماری اس مقاومت کا کوئی بھی فائدہ جنگ تک نہیں جائے گا. صلح یقینی ہے. معاویہ بھی مولا کو نہیں مارے گا، وہ چاہے اپنی حکومت کی بقا کے لیے ہی کیوں نہ ہو ہرگز اپنے نام کو بدنام نہیں کرے گا. کیسا عجیب کشف کیا ہے تم نے. جاؤ مختار جاؤ، اس کے بعد مجھے تمہاری اس تلوار اور تدبیروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. خدا نے چاہا تو اس بارے گراں کو میں اکیلا عرش تک لے جاؤں گا. تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے امت کا مسئلہ حل کر دیا. مسلمان جنگ سے آزاد ہو گئے. معاویہ ابن ابی سفیان اور حسن ابن علی نے آپس میں صلح کر لی. معاویہ خلیفہ ہو گیا اور حسن نے بیعت کر لی. اے مدائن کے لوگوں سنو، اے مدائن کے لوگوں ہوشیار، جنگ ختم ہوئی. معاویہ ابن ابی سفیان اور حسن ابن علی نے ہنگامے کے بعد آپس میں صلح کر لی. حسن نے گھٹنے ٹیک دیے اور معاویہ خلیفہ ہو گیا. تم کب تک دانت کسے رہو گے؟ خلیفہ نے بخش دیا، تم نہیں بخشو گے. خلیفہ کی بخشش نے ہم سب کو اسیر کر دیا اور تم سب کو دلیر بنا دیا. خطرہ ہم سب کو تھا پاگل رنگنے والے. خدا کا شکر ہے مدائن رومی توپوں اور جنگجو بچھوؤں سے تباہ نہیں کیا گیا. حسن نے صلح کر کے
खुदा को खुश किया है नादान। इमाम हसन की मुआविया से सुलह अजमियों का कत्ल था, लंबे कानों वाले। आहिस्ता बोलो दीवाने, ये बातें हमरा की हैं। ये बात अली के मुरीदों की है। मैं अबू नसीर हूं गंजे, उस धागे का ताजिर जिसे तुम रंगते हो। हसन और मुआविया की सुलह तमाम मुसलमानों के मफाद में थी, सिवाय हमरा के जो जाती तौर पर अरबों के दुश्मन हैं और अपनी दुम को अली के मुरीदों के साथ बांध चुके हैं ताकि उनके साथ मिलकर दोस्ताना अंदाज में अरबों का कत्ल और गारत कर सकें। ज़रबी, जी मेरे आका। आओ बैलगाड़ी पर बैठ जाओ। आ जाओ ध्यान से। आ गए आजाद लड़ाका सिपाही। सब कुछ खत्म हो गया मुख्तार। मेरी तमाम आरजुएं हसरत में बदल गई हैं। तुम्हारी आंखें खून के दो प्यालों की तरह हो गई हैं। खुदा की कसम, मेरे लिए मौत ज्यादा बेहतर थी। काश मैं मर गया होता और इतनी जिल्लत का सामना ना होता। जो इमाम ने कबूल कर लिया ये सुलहनामा नहीं था, शर्मिंदगी का पैगाम था, शर्मिंदगी का। बिलाखिर हजरत इब्लीस ने तुम्हें भी बहका दिया है। गुस्से ने तुम्हें भी गलत कहने पर मजबूर कर दिया। अपने एहसासात की लगाम में सरकश को खींचो, होश करो। आओ आओ कुछ आराम करें। इमाम मुश्तबा के पास और कोई चारा नहीं था। शहादत का दरवाजा खुला था मुख्तार। हम अपने खून से अबू सुफियान के बेटे को रुसवा कर सकते थे। तुम में मेरे चाचा की तरह गलती कर रहे हो कियान। खुदकुशी एक हराम फेल है। रसूल खुदा के फर्जंद खता से मुबर्रा हैं, हराम फेल के मुर्तकिब नहीं हो सकते। यकीनन मौला हसन जानते थे कि उनका खून बह जाना उनकी और उनके दीन की हकानियत की जमानत नहीं बन पाएगा। उन्हें यकीन था कि उनके खून के बह जाने से दुश्मन रुस्वा नहीं होगा। अगर उन्हें ज़रा भी उम्मीद होती तो वो हरगिज़ इस सुलह का बोझ नहीं उठाते। मुआविया क्यों रुस्वा होता? वो नमाज नहीं पढ़ता, वो रोज़ा नहीं रखता। क्या उसका हज कज़ा होता था? क्या वो खुल्लम खुल्ला फिस्क व फुजूर करता था? हाँ, क्या है वो? यही सब अवाम उन्नास को धोखा देने के लिए काफ़ी है। आओ कियान, आज के बाद से अपनी तलवार को न्याम में रख लो और उसकी जगह बेलचा उठा लो। तुम देखोगे कि बेलचा चलाने से भी जन्नत तक पहुंचा जा सकता है।
امام حسن ابن علی علیہ السلام اور معاویہ ابن ابو سفیان کے مابین صلح منظور ہوئی، جس پر تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ 5 بنیادی اصولوں پر مشتمل تھی، اور اس کی اہم ترین اور سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ معاویہ کے بعد اس کی حکومت کو کوئی وارث نہیں ہوگا۔ معاویہ نے اس معتبر سند کے تحت وعدہ کیا کہ اس کے بعد اپنی حکومت کے لیے کوئی جانشین معین نہیں کرے گا۔ کیا تمہاری کشتیاں ڈوب گئی ہیں میری جان؟ مختار سے فکر مند ہوں خالہ۔ کیوں؟ مختار تو بالکل سر تسلیم خم کر چکا ہے۔ ابھی تک عمر سے ہاتھ نہیں ملایا اس نے۔ اگر ہاتھ نہ ملایا ہوتا تو اس شادی کے لیے رضامند نہ ہوتا۔ وہ مجبور ہوا ہے خالہ جان، میری اور ناریہ کی چالاکیاں اس کی رضامندی کا سبب بنی۔ در حقیقت وہ عمر سے ناراض ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے تن پر سر نہ ہو۔ نکاح کا خطبہ ہو جانے دو، عمر اور مختار ایک ہو جائیں گے، کینے دلوں سے ختم ہو جائیں گے۔ منہ لٹکانے کے بجائے آنکھوں میں خمار پیدا کرو تاکہ عمر کا دل لبھا سکو۔ میں ڈرتی ہوں کہ مختار کا غرور زخمی نہ ہو جائے خالہ۔ اگر مختار کے غرور کو خراش بھی آئی تو ہمیں چھوڑے گا نہیں۔ مختار اس وقت خطرناک ہے جب اس کے ہاتھ میں تلوار ہو۔ وہ مختار جس کے ہاتھ میں بیلچہ ہے وہ چیونٹی کے لیے بھی نقصان دہ نہیں ہے۔ کاش خدا آپ کی سن لے خالہ۔